अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपके सामने मीम साकिन के 3 कायदे लेकर हाजिर हुए हैं। नून साकिन और तनवीन के बारे में हमने जो वीडियो जारी की थी, आपने उसको बहुत सराहा, हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई। हम उसी अंदाज में आपको बहुत आसानी के साथ मीम साकिन के 3 कायदे समझा देंगे आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नंबर 1 है इदगाम शफ़वी। दूसरे नंबर पर हम आपको जो समझाएंगे वो होगा इख्फ़ाए शफ़वी, और नंबर 3 पर जो आपको हम आज समझाएंगे वो है इजहार शफ़वी। उम्मीद करता हूँ कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे साथ रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और कुरान पाक पढ़ते हुए अगर आपको कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लगे, सिर्फ़ आपने सूरत का नाम और आयत नंबर मेंशन करना है कमेंट में। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको उसके बारे में वीडियो जारी कर देंगे। आज हम आपको मीम साकिन के ये 3 कायदे समझाएंगे। नंबर 1 पर हम आपको आज समझाते हैं इदगाम शफ़वी। इसका रूल क्या है, इसका कायदा ये है, मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफ़वी होगा। इसको गुन्ना करके पढ़ते हैं। याद रहे, जब भी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आएगी तो वो मुशद्दिद पढ़ी जाएगी। बाज़ कुर्रा के नज़दीक मुशद्दिद कहा जाता है, मुशद्दद कहें या मुशद्दिद, दोनों ही के बारे में कुर्रा का अपना अपना व्यू है। बहरहाल यहाँ पर हमने जो अपने उस्ताद से सीखा वो है मुशद्दिद। हम यहाँ पर इदगाम शफ़वी की जो पहली मिसाल देख रहे हैं, ये कुरान पाक के मुश्किल अल्फाज में से भी है और यहाँ पर इदगाम शफ़वी का भी कायदा होता है। लफ्ज़ है फ़हुम मुक़महून, फ़हुम मुक़महून। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मीम साकिन में आप देख रहे हैं कि पिंक कलर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं मीम साकिन के बाद दूसरी जो मीम है ये मुशद्दिद है। जब भी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आएगी वो मुशद्दिद होगी तो उसमें गुन्ना आने की आवाज़ देंगे। गुन्ना आने की आवाज़ देते हुए हमने बिल्कुल नाक से आवाज़ निकालनी है, नाक में छुपा कर नहीं निकालनी बल्कि नाक से आवाज़ निकालनी है। जैसे कि फ़हुम मुक़महून। यहाँ पर काफ के बारे में भी समझ लीजिए। काफ ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये हमने जदीद नूरानी कायदा बड़ी मेहनत से तैयार किया है। कुरान पाक के अल्फाज से हमने मिसालें जुदा जुदा की हैं, अल्फाजों को हमने अलग अलग अकाउंट किया है और कायदे में शुमार किया है। यहाँ पर ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं ये हुरूफ मुस्तालिया से है। इसके ऊपर आप हल्का नीला कलर देख रहे हैं। सियान कलर जो है ये कलर हुरूफ कलकला को वाज़े करता है। यानी यहाँ पर यह भी इशारा दिया गया है कि काफ को हमने पुर भी पढ़ना है और कलकला करके भी पढ़ना है। फ़हुम मुक़महून, मुक़ ये जो आवाज़ है ये पुर भी है और यहाँ पर कलकला भी है। मुक़महून, हा वाव पेश हु को हमने लंबा करके पढ़ा है। उसकी वजह यह है कि वाव साकिन से पहले हरफ पर पेश है। जब भी वाव साकिन से पहले हरफ पर पेश होती है तो वाव मद्दा होता है, तो उसे लंबा करके पढ़ते हैं। मद्दा का मतलब होता है लंबा करना, दराज करना, खींचना। तो इस लफ्ज़ को एक बार फिर पढ़ लीजिए, फ़हुम मुक़महून। अब दूसरा लफ्ज़ आप जो देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, लफ्ज़ है आताहुम मिन नज़ीर, आताहुम मिन नज़ीर। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना होता है, लेकिन यहाँ पर नून साकिन और मीम साकिन भी है। मीम साकिन के बाद जो है दूसरी मीम यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा। नून साकिन के बाद जो दूसरी नून है यहाँ पर दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर ये नून हुरूफ़े यरमलून में से है,
تو ہم یہاں پر ادغام مع غنہ کرتے ہوئے غنہ کریں گے، لیکن یاد رہے میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور یہ غنہ آنی کہلاتا ہے، اور یہاں پر ہم نے بالکل ناک سے آواز نکالنی ہے۔ لفظ کیا ہوگا؟ آتاہم من نذیر۔ تیسرا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بھی گرین کلر ہوں گے وہاں پر ہم نے آواز کو پر کرنا ہے۔ را پر زبر ہو تو را کو پر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم جو ہے، یہاں پر بھی ہم نے ادغام شفوی کرتے ہوئے غنہ آنی کی آواز دینی ہے۔ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ قلوبہم مرض، قلوبہم مرض۔ چوتھا لفظ جو آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ادغام شفوی کرتے ہوئے غنہ آنی کی آواز دینی ہے۔ اورنج کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کی آواز دیں گے۔ ناک میں آواز کو چھپا کر ادا کرنا ہے، ناک سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ کیسے اس کی آواز بنے گی؟ انجیناکم من آل۔ نون ساکن کے بعد آخر میں جو آپ نون ساکن دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد الف ہے، الف پر کھڑی زبر آ جائے تب بھی الف جو ہے وہ حمزہ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، تو یہاں پر ہم نے اظہار کرتے ہوئے یعنی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ من آلی یعنی بغیر گنہ کے پڑھ رہے ہیں۔ پورا لفظ پھر سن لیجئے۔ انجیناکم من آلی، پھر پڑھ لیجئے۔ انجیناکم من آلی۔ اگر آپ آن لائن قرآن اکیڈمی کے ذریعے ہم سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پرسنل میں اسپیشلی ٹائم دے کر بھی قرآن پاک سکھا دیں گے۔ اب اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو 5واں لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر پنک کلر بھی ہے اور اورنج کلر بھی ہے، میم ساکن بھی ہے اور نون ساکن بھی ہے۔ ان کے دونوں کے قاعدے سمجھ لیجئے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو یہاں پر تو ادغام شفوی ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کی آواز دیں گے۔ پہلے میں غنہ آنی ہوگا، دوسرے میں غنہ زمانی ہوگا۔ اخفا اور غنہ میں کیا فرق ہے؟ آوازوں کو غور سے سنیے گا، اس فرق کو سمجھیے گا۔ آتیتکم من کتاب، پھر پڑھ لیجئے۔ آتیتکم من کتاب، کم غنہ آنی، اس کو غنہ کہا جاتا ہے، اور غنہ زمانی کو اخفا کہا جاتا ہے۔ من کم من، آپ غور کیجئے، پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں اسی لفظ کو۔ آتیتکم من کتاب۔ ہم نے 5 الفاظ میم ساکن کے پڑھے ہیں جن میں ادغام شفوی ہوتا ہے۔ اب ہم 6واں لفظ پڑھ رہے ہیں، ادغام شفوی کی آخری مثال ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ یہاں پر قاف اور صاد کو پر کریں گے، اور قاف میں اور دال میں ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں حروف قلقلہ سے ہیں اور ساکن ہیں۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ہم نے ادغام شفوی کرتے ہوئے غنہ کی آواز کرنی ہے، اور نون ساکن کے بعد آپ جو فَمِنْهُمْ میں نون ساکن دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو ہم یہاں پر اظہار کریں گے۔ تو ہم نے پورے لفظ کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، یہ ادغام شفوی کی آخری مثال ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ اب آئیے ہم آپ کو اخفائے شفوی جو میم ساکن کا ہم دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں آپ سے، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے
ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں اور یہ بھی با ہونے کی وجہ سے منہ بند کر کے آواز نکالی جاتی ہے۔ پہلی مثال اس کی سمجھ لیجئے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ، دال میں کلکلا کریں گے اور ہا میم پیش ہم کی میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اب یہاں پر ہم اخفاء شفوی کرتے ہوئے غنہ کر کے پڑھیں گے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ۔ دوسرا لفظ سمجھ لیجئے، علیکم بوکیل، کاف یا زیر کی میں یا مدہ ہوتا ہے اس لیے ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ حروف لین اور حروف مدہ، اس کے بارے میں ایک الگ سے لیکچر تیار کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں علیکم کی یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو لمبا نہیں کریں گے، علی لمبا نہیں کریں گے، لیکن وکیل ان کی یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اب اسے لمبا کریں گے وکیلن، اور علی کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لمبا نہیں ہوتا، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر لمبا کیا جاتا ہے، اسے یا مدہ کہتے ہیں اور اسے یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین لمبے نہیں ہوتے اور حروف مدہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ آئیے اس لفظ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، علیکم بوکیل۔ یاد رہے ہم اخفاء شفوی کی بالخصوص مشق کر رہے ہیں۔ اب تیسرا لفظ دیکھتے ہیں، یہاں پر پہلا حرف جو ہے پر پڑھا جائے گا، دوسرا حرف جو ہے با، یہ ہم حروف قلقلہ میں شمار کرتے ہوئے اسے یہاں پر قلقلہ جمعوں کے ساتھ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اخفاء شفوی کرتے ہوئے اسے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس لفظ میں بھی دیکھیں یا ساکن سے پہلے حرف غین کے اوپر زبر ہے تو ہم نے یہاں پر بھی لمبا نہیں کرنا بلکہ یا لین کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ لفظ پورا کیا پڑھا جائے گا، ربهم بالغیب، ربهم بالغیب۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، ربهم بالغیب۔ اب چوتھا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک کا مشکل لفظ بھی ہے اور اسے آسانی سے کیسے پڑھنا ہے آئیے رواں پڑھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس لفظ میں آپ نون ساکن میں اورنج کلر دیکھ رہے ہیں اور میم ساکن میں بھی اورنج کلر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس قاعدے میں یعنی جدید نورانی قاعدہ میں ہم نے اورنج کلر جو سلیکٹ کیا ہے وہ اخفاء شفوی میں سلیکٹ کیا ہے کہ یہاں پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اخفاء اور اخفاء شفوی کا قاعدہ یہاں پر ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ گیا تو اخفاء ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ دونوں میں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، انفسکم باتخاذکم العجل، جیم پر ہم نے کلکلا کرنا ہے اور لام کو لمبا نہیں کریں گے، انفسکم باتخاذکم العجل۔ لاسٹ ٹائم اسی لفظ کو پھر پڑھ لیجئے، انفسکم باتخاذکم العجل۔ پانچواں لفظ دیکھیے، اس لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم وہی قاعدے جو ہم نے ربہم میں پہلے پڑھے تھے وہی یہاں پر یوز ہوں گے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرپل کلر بھی ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے کنورٹ کرتے ہیں، بدل دیتی ہیں۔ اس بدل دینے کا نام، کنورٹ کرنے کا نام اقلاب ہوتا ہے۔ تو اس کی آواز کیسے ہوتی ہے غور کیجئے گا، ربہم بذنبہم، ربہم بذنبہم۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، ربہم بذنبہم۔ چھٹا لفظ جو آج اخفاء شفوی کی مثال آپ کو سمجھاتے ہوئے ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ قرآن پاک کا لفظ ہے، ترمیم بحجارۃ، ترمیم بحجارۃ۔ لاسٹ ٹائم اس لفظ کو پھر پڑھ لیجئے، ترمیم بحجارۃ۔
امید کرتا ہوں آپ کو ادغام شفوی اور اخفاء شفوی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے رولز میں سے میم ساکن کے جو رول ہیں ان میں سے تیسرا رول آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اس میں غنہ نہیں کر کے پڑھتے۔ جیسے لفظ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ، الحمد، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ دال آ گیا تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ غنہ بالکل نہیں کرنا۔ الحمد یہ غلط ہو جائے گا، الحمد لفظ پڑھا جائے گا الحمد۔ آج کے اس لیکچر میں جو ہم آپ کو آخری لفظ سکھانے والے ہیں، اکثر قراء حضرات بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، جب آپ کسی بھی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ تجوید کو نہیں جانتے، صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی کر دی ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتے ہیں، تو یہ غلطی وہ ضرور کرتے ہیں عمومی طور پر، بلکہ اکثر یہ غلطی کی جاتی ہے جو میں آپ کو بعد میں سکھانے والا ہوں۔ آئیے اظہار شفوی کی مثال جو پہلی ہم آپ کو سکھانے والے ہیں، اس میں غور کیجئے گا کہ میم ساکن کے بعد حمزہ با اور میم کے علاوہ آیا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار شفوی کرتے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ فیہم اسوۃ، فیہم اسوۃ۔ اب دوسری مثال جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر میم ساکن کے بعد زال با اور میم کے علاوہ ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ 28 میں سے 26 حروف ایسے ہیں جو میم ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے گا، میم ساکن کے بعد زال ہے، با اور میم کے علاوہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار شفوی کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا ہے، اس کا قاعدہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہاں پر اظہار ہوگا۔ من خلفہم ذریۃ، من خلفہم ذریۃ، یہاں پر میم ساکن میں ہم نے کیا کیا ہے؟ بغیر غنہ کے اظہار شفوی کرتے ہوئے پڑھا ہے، اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ کرتے ہوئے ہم نے بغیر غنہ کے پڑھا ہے نون ساکن میں۔ اب تیسرا لفظ دیکھیے، یہ بھی قرآن پاک کا مشکل لفظ ہوتا ہے، ایدیہم والسنتہم، یہاں پر اس میں کوئی لفظ بھی لمبا نہیں ہوتا، ایدیہم والسنتہم، پھر لاسٹ ٹائم اس کو پڑھ لیجئے، ایدیہم والسنتہم۔ چوتھا لفظ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، اس میں میم ساکن کے بعد فا با اور میم کے علاوہ ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اسی لفظ میں آپ دیکھیے، نون ساکن کے بعد زال حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پر اورنج کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے قاعدے میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہاں پر ہم نے اخفاء کرتے ہوئے غنہ زمانی کی آواز دینی ہے۔ قم فانذر، قم فانذر، قم فانذر، یعنی میم ساکن میں ہم نے غنہ نہیں کیا، نون ساکن میں ہم نے غنہ کر کے پڑھا ہے۔ اب آئیے ہم پانچواں لفظ آج کے اس لیکچر کا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ فامتحنوا، اب دیکھیے فا الف زبر فا، یہاں پر الف مدہ تو ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ فا پر جو زبر ہے اس کے بعد الف تو ہے لیکن اگلا حرف جو ہے الف کے بعد وہ ساکن ہے، ساکن حرف کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ فامتحنوا، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف تا آ گیا تو یہاں پر بھی ہم نے اظہار شفوی کرتے ہوئے بغیر غنہ کے ہی پڑھنا ہے، تو لفظ کی کیا آواز بنے گی؟ فامتحنوا۔ اب آپ کو قرآن پاک کا وہ لفظ جو سورۃ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور عام طور پر حفاظ قراء یہ غلطی کر جاتے ہیں، عام سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ انعمتا، لفظ درست کیا ہے؟ انعمتا،
اور غلطی اس میں کیا ہوتی ہے، یہاں پر نون ساکن میں بھی غنہ کر دیتے ہیں اور میم ساکن میں بھی غنہ کر دیتے ہیں، حالانکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ نون ساکن میں اظہار ہوتا ہے اور میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، دونوں ہی میں غنہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر لوگ اس میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ انتا، غلط، بالکل غلط لفظ پڑھتے ہیں، حالانکہ درست اس کی ادائیگی کیا ہے وہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ انعمتا، 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 یعنی کہ ہم نے دونوں ہی میں غنہ نہیں پڑھنا، پورا لفظ بغیر غنے کے اور بغیر لمبا کیے پڑھا جاتا ہے۔ فضول لوگ اس کو کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ تو ہم نے آج کے اس لیکچر میں سیکھا کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ہم نے بڑی کوشش کر کے قرآن پاک کے یہ الفاظ جمع کیے اور آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ بھی مشکل لگے تو آپ کمنٹ میں جا کر اس سورت کا نام اور آیت نمبر مینشن کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم وہ آپ کو لفظ سکھا دیں گے۔ اور اگر آپ ہم سے قرآن پاک پرسنل میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی مفتاح القرآن کے نام سے موجود ہے۔ الحمدللہ میل احباب کے لیے ہم نے میل سٹاف رکھا ہے اور فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے ہم نے فیمیل سٹاف رکھا ہے۔ الحمدللہ آپ اگر ہم سے قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ابھی رابطہ کیجئے۔ الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہم آپ کو وفاق المدارس سے آپ کو سند بھی جاری کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو سند بھی جاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے احباب، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح میں غرباء کی ضرور خدمت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔